बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दूसरी तख्ती। पहले हमने पहली तख्ती पढ़ी थी, यानी सबक नंबर 1 पढ़ा था। आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 हरूफ़े मुरक्कबात। सबक नंबर 2 हरूफ़े मुरक्कबात। अगर आपको पहली तख्ती समझ आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम ताऊद और तस्मीह पढ़ लेते हैं और दुरूद पाक भी पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। हमें भी चाहिए हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और उनकी सुन्नत पर अमल करें। आइए हम दूसरी तख्ती स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 हरूफ़े मुरक्कबात। सबक नंबर 2 हरूफ़े मुरक्कबात। हमने पहले हरूफ़े मुफ़रीदात पढ़ा था। आज हम हरूफ़े मुरक्कबात पढ़ेंगे। दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। वहाँ हमने पढ़ा था अलिफ बा। अगर हम उन दोनों को साथ मिला देंगे, यानी अलिफ बा का हम सीरा लिखेंगे, फिर उसके साथ अलिफ मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बा अलिफ। क्या बन जाएगा, बा अलिफ। तो दो या ज़ायद, उन्होंने हमें क्या समझाया, दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरिद, यानी पीछे हमने क्या पढ़ा था, मुफरिद। पीछे हमने मुफरिद पढ़ा था, तो यहाँ हम मुरक्कब पढ़ रहे हैं। मुरक्कब हरूफ को मुफरिद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि अलिफ बा, हमने पीछे अलिफ बा पढ़ा था, अलग अलग पढ़ा था। यहाँ भी हम अलग अलग ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने दो लफ्ज़ों को मिला दिया, यानी दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक मुरक्कब बना दिया है। तो दो लफ्ज़ों को मिलाकर उन्होंने एक मुरक्कब बना दिया। और हम पीछे जैसे हमने मुफरिद हरूफ पढ़े थे वैसे ही हम मुरक्कब हरूफ को भी वैसे ही पढ़ेंगे, यानी अलग अलग पढ़ेंगे। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें कि बे ते से, जैसे मैंने आपको समझाया था कि बे ते से हमने हरगिज़ नहीं पढ़ना, यानी बा ता सा पढ़ना है। और हमने सबक यानी इसकी अदायगी यानी मखारिज का और इसकी अदायगी का और इसके तलफ़्फ़ुज़ का, इसकी रवानगी का ख़ास से ख़ास ख्याल रखना है। जब दो या इससे ज़ायद, मैंने अभी आपको समझाया था, दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाती है। यानी अब ये आपको लग रहा होगा ये नून है, लेकिन नून पीछे हमने देखा है अलग लिखा हो और अलिफ भी अलग लिखा हो, लेकिन यहाँ उन्होंने इकट्ठा ही मिला दिया है। इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है, यानी इस तरह लगती है। अक्सर हरूफ का सीरा लिखा जाता है, यानी अब नून का सीरा लिखा गया है और धड़ छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे अलिफ का भी सीरा लिखा गया है, यानी नून और अलिफ का सीरा लिखा गया है। जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, इनकी नुक्तों के रद्द बदल से पहचान करें। आइए हम तख्ती शुरू करते हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अलिफ अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ। हमने पीछे पढ़ा था कि सा में सीटी की आवाज़ नहीं लानी, हमने यहाँ भी वैसे ही इसके मखारिज रखने, यानी सा में सीटी की आवाज़ नहीं लानी, हमने सा नहीं पढ़ना, यानी सा में सीटी की आवाज़ नहीं लानी, हमने पढ़ना है सा। अपनी ज़ुबान को दोनों दांतों के यानी ऊपर वाले दांतों के दरमियान में रखें तो हमारी आवाज़ कुछ ऐसे निकलेगी, सा सा
فا الف 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 میں فا کی آواز نہیں لانی، الف آرام سے پڑھنا ہے. فا الف شین الف سین الف فا الف. فا کو نچلے ہونٹوں کے حصے سے ادا کریں. فا الف یعنی اوپر والے دانتوں کو نچلے ہونٹوں کے درمیان میں رکھیں. فا الف قاف الف تعلق کے نرم حصے سے. قاف الف جیم الف. اب ہم نے آپ کو جیم پڑھایا تھا، یعنی ہم نے پڑھا تھا جیم الف. جیم الف میں اکثر لوگ چیم کی آواز لیں. میں نے آپ کو پہلی تختی میں بھی سمجھایا تھا کہ جیم میں چیم کی آواز نہیں لانی. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے مخارج سمجھا دیتی ہوں. یعنی یہ دیکھیں جیم اور شین اور یا. شین میں شین کی آواز میں جیم کی آواز بھی ہوتی ہے، اور ہر لفظ کی آواز میں آپ نے صاف واضح آواز کرنی کہ ہم یا شین پڑھ رہے ہیں یا جیم پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. جیم شین یا حرف شجریہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ جیم شین یا کو کیا کہتے ہیں؟ حرف شجریہ، یعنی زبان کے درمیان، زبان کا جو ہمارا درمیان ہے. اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بچے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا زبان کا درمیان کہاں سے شروع ہو رہا ہے، سرا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، جڑ کہاں سے شروع ہو رہی ہے. اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ مخارج میں آپ کو سکھا رہی ہوں، تو آپ یہ ضرور دیکھیے کہ کہاں سے زبان کا تعلق شروع ہو رہا ہے، زبان کی جڑ شروع ہو رہی ہے یا زبان کا درمیان شروع ہو رہا ہے. یعنی جیم شین یا حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تعلق، یعنی زبان کا درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. جو زبان ہے آپ اپنے تعلق پہ رکھیں، زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے اپنے تعلق پہ لگائیں، پھر اسی سے آپ جیم شین یا کو ادا کریں. یعنی تینوں لفظوں کو ایک ہی جگہ سے ادا کرنا ہے. جیم شین یا. آگے ہم پڑھتے ہیں خا الف خا الف. آئیے اب دیکھتے ہیں خا کہاں سے ادا ہوتا ہے. خا یعنی غین اور خا آ گئے. غین اور خا یہ کیا ہے؟ حروف حلقیہ. میں نے عین اور حا کو سمجھایا تھا، یعنی حلق کے درمیان والے سے ہمارا حلق ہوتا ہے، جہاں سے ہم اپنی آوازیں نکالتے ہیں. یعنی آوازوں کی خوبصورتی نکلتی ہے جہاں سے، وہاں سے ہم جو آوازیں نکالتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حلق. کیا کہتے ہیں؟ حلق. اور وہ کتنے حروف ہیں؟ 6. جو حلقیاں ہیں نا، جو حروف حلقیاں یعنی حلقی والے مخارج ہیں وہ ہیں 6. حمزہ ہا عین حا غین خا. حمزہ ہا عین حا غین خا. حروف حلقیاں کتنے ہیں؟ 6. حمزہ ہا عین حا غین خا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور قاف اور کاف تو میں نے آپ کو پہلی تختے میں بھی سمجھایا تھا کہ حروف لہویہ. اکثر آپ کو لگتا ہوگا جب آپ ادا کریں قاف اور کاف کو، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قاف سخت حصے سے ادا ہو رہا ہے اور کاف جو ہے نرم حصے سے ادا ہو رہا ہے. لیکن نہیں، یہ کاف جو ہے وہ زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوگا. یعنی یہ کاف یہ سخت حصے سے ہی ادا ہو رہا ہے، اور قوف ہے وہ حلق کے یعنی زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہو رہا ہے. قوف قوف یعنی کوے کی آواز کی طرح ہم نے قوف پڑھنا ہے. قوف قوف. جیم شین یا میں نے آپ کو ابھی سمجھا ہے، یعنی دود. اب آ گیا ہے دود. دود کہاں سے ادا ہونا ہے؟ حروف حافیہ. حروف حافیہ زبان کی کڑوٹ، یعنی زبان کی کڑوٹ جہاں سے ہمیں کڑوٹ محسوس ہو، زبان کی کڑوٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ یعنی زبان کی کڑوٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. لام حروف طرفیہ. حروف طرفیہ زبان کا کنارہ اور ضاحک زبان کا کنارہ اور ضاحک. لام حروف طرفیہ زبان کا کنارہ. زبان کا کنارہ آپ کو پتہ ہوگا کیا ہے کہ جہاں سے لاسٹ میں زبان ہماری شروع ہوتی ہے. زبان کا کنارہ اور اوپر کی
زبان کا کنارہ اور دوحیکہ سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی جہاں ہمارے مسوڑے ہیں وہاں سے ہمارا کنارہ، یعنی لام 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 پہ زیادہ سے زیادہ ہم نے منہ کھولا، یعنی ہر لفظ میں ہم نے اپنے اندر کی آواز کو ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، کیونکہ ناک میں آواز لے جانا حرام ہے، اور استغفراللہ ہم نے گناہ نہیں کمانے، ہم نے نیکیاں کمانی ہیں، اس لیے آپ ناک میں آواز نہ لے کے جائیے گا، اپنی آواز کو زیادہ سے زیادہ باہر نکالے گا، اور اب وہ منہ کھول کر، اور آپ کو یہ بھی میں سمجھاتی ہوں کہ آپ نے جیسے آگے میں تیسری تختی میں آپ کو سمجھاؤں گی، لیکن ابھی بھی میں سمجھا دیتی ہوں کہ با ہمیشہ منہ کھول کے پڑھا جاتا ہے، یعنی جو لفظ ہوتے ہیں نا منہ کھولنے والے ان کو منہ کھول کے پڑھنا ہے، جو نیچے گرانے والے جیسے را نیچے گرانے والی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی آواز نیچے گرانی ہے، را سین، اس کی آواز کیا ہو رہی ہے، نیچے گری ہے، سین جیم جن کی آواز نیچے گرنی ہے ان کو نیچے گرانی ہے آواز کو، جو اوپر گرنی ہے اس سے اوپر یعنی مزید اس سے منہ کھول کر پڑھنا ہے۔ آگے نون بھی حرف ترفیع میں شامل ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور را آگیا زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی را زبان کو جو ہے اپنے تالو پہ لگائیں، پھر را ادا کریں۔ تو دال تا حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زال سا، یعنی اس میں سیٹی آواز نہیں لے کے آنی، زال سا ان تینوں میں، زال سا حروف لثویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، اوپر کے دانتوں زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، کیا ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ صاد سین صاد زا سین حروف صفیریہ، یہ میں نے آپ کو پہلی تختی میں بھی سمجھایا تھا، حروف صفیریہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں یعنی جو درمیان والے دانت ہیں نا، اندرونی جو حصہ جہاں نوک بن رہی ہوتی ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با میم واو دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے۔ الف واو یا یہ ہے حروف مدہ، یعنی جوف دہن یعنی منہ کا قلع۔ خشمنا کا بھانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ اب ہم نے آپ کو مخارج میں نے سارے سمجھا دیے، اگر آپ کو اس میں سے کوئی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اب اگلی تختی جہاں سے ہم نے ختم کی تھی آگے سے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق بس اتنا ہی ہوگا، آج میں آپ کو بس اتنا ہی پڑھاؤں گی، جو رہ گئے ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم ادا کرتے ہیں۔ الف 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 حلق کے درمیان والے حصے سے، الف حلق کے نیچے والے حصے سے، عین الف حلق کے درمیان والے حصے سے، عین الف حلق کے درمیان والے حصے سے، غین الف صاد الف صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف۔ ہم نے ایسے بھی نہیں پڑھنا ظا الف میم الف، نہیں، ہم نے ہرگز ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے الف پڑھ کے ہم سانس روک دیتے ہیں، یہاں بھی ویسے ہی کرنا ہے، وہ سانس روک کیا پھر الف پڑھنا ہے، وہ الف میم الف۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہوا کہ ہمیں قرآن مجید کو ہمیشہ ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، یعنی نرمی کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔
ہا الف ہا الف کاف الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا تو با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون تو نون غو نون. آج ہم بس ادھر تک ہی پڑھیں گے، آگے ملیں گے ہم دوسری اگلی تختی پہ. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. اگر آپ کو اس میں سے کوئی مسٹیک نظر آؤ تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.